बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को ताहिर शेख की जानिब से रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। और रमज़ान की इन कीमती सातों में मैं दुआ करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले इंशाअल्लाह इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएंगे। चूँकि मौका रमज़ान का है, अमूमन तो हम ख़बरों वाले शो करते ही हैं, तो आज हमने कोशिश की है कि अपने इस रमज़ान के शो में एक ऐसे मेहमान को बुलाया जाए जो कि हमारे साथ रमज़ान, उसकी अहमियत और उसकी अफादियत के ऊपर कुछ बात कर सके। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद भुडानिया साहब, जिनका ताल्लुक़ इस्लामिक सोसाइटी ऑफ टोरंटो से है और इसकी ज़ेरे जो इंतज़ाम मस्जिद है दारुस्सलाम थॉर्नक्लिफ में, उसके माशाअल्लाह गुज़िश्ता 25 साल से ये इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मौलाना साहब का कुरान की दर्स व तदरीस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। कई बच्चे इनके हाथ के नीचे हिफ्ज़ और नाज़रा पढ़ के जा चुके हैं। तो आज हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे बरकातहू। मिजाज है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी मुबारक। और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि अमूमन रमज़ान में ऐसा होता है कि टाइम होता नहीं है। ये तो मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया है। नहीं, ये मेरे लिए सादत की बात है क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे इमाम हैं। तो जो इमाम होते हैं वो तो हमें डायरेक्शन देते हैं, वो हमें सही और गलत का बताते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ आज के आपसे आज तफसील से बात करने का मौका मिला, क्योंकि सलाम दुआ तो मस्जिद में होती है, लेकिन जी आज ये है कि आज मैंने यही कोशिश की थी कि आपसे आपके बारे में और जो रमज़ान और कुरान से जो हमारा ताल्लुक़ है उसकी अहमियत और अफादियत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे है मौलाना साहब, वो आपके इल्मी पस मंज़र के बारे में होगा कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और कब से आपने इस्लाम की दीन की खिदमत का जो बीड़ा उठाया हुआ है वो कब से ये शुरू हुआ, और अपनी थोड़ी सी कुछ फैमिली के बारे में भी हमें बताइए। वैसे हमारा ताल्लुक अंकलेश्वर के करीब एक छोटा सा गांव है उमरवाड़ा, इंडिया में? इंडिया अच्छा, में। माशाल्लाह। वहाँ से है। अच्छा। लेकिन हमारे वालिद साहब चूँकि रांदेर में मदरसा अशरफिया में पढ़ाते थे, अच्छा, तो मेरी पैदाइश वहाँ रांदेर की है। ठीक ठीक। और वहीं पर मैंने नाजरा और हिफ्ज़ कुरान और क़िरात और आलिमियत का कोर्स वहीं पर किया। माशाल्लाह स्कूल भी 10 ग्रेड तक वहाँ किया था, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर आलिम कोर्स मैंने पूरा किया, और फिर वहीं पर कुछ साल मैंने पढ़ाया, तकरीबन 5-6 साल पढ़ाया। फिर ठीक। मेरा यहाँ आना हुआ, तो फिर थॉर्नक्लिफ के अंदर हम लोगों ने वहाँ पर ये काम शुरू किया। पहले एक छोटा सा मुसल्ला था, जी जी जी। वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। जी जी। और उसके बाद ये 4 थॉर्नक्लिफ पार्क ड्राइव जो जी, जगह बिल्कुल। है उसको खरीदा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह। कई अरसे से वहाँ है। बिल्कुल, वो तो बल्कि पायनियर जो मसाजिद हैं टोरंटो की, कुछ एक मेरे ख्याल है अरब कुछ लोगों ने बनाई थी डाउनटाउन टोरंटो में, और एक ही हमारे माशाल्लाह जो गुजरात के साथी थे उसके इन्होंने बाद मदीना मस्जिद भी मदीना उससे मस्जिद भी पहले, है, बिल्कुल। और उसके बाद कुछ जो मसाजिदें वजूद में आई उसमें ये भी हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने खूब आपसे माशाल्लाह से दीन का काम लिया, बस अल्लाह तो कबूल फरमाए। आमीन। तो उसी निस्बत से बस आज आपसे बातचीत करनी है कि माशाल्लाह से रमज़ान का महीना है, तो मेरा आपसे यही सवाल होगा, इसी से मैं शुरू करूंगा कि जो एक रमज़ान का और रमज़ान में जो लोग मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं या जो नहीं भी रख पाते किसी वजह से, उनका और एक कुरान पढ़ने का एक बहुत ताल्लुक है। तो कुछ हमारे नाज़रीन को उसकी अहमियत के हवाले से बताइए कि कुरान हदीस की रोशनी में क्या मतलब उसकी अहमियत है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर गौर करेंगे, जितनी भी कुतुब समावी वो नाजिल हुई हैं वो रमज़ान के अंदर नाजिल हुई, और कुरान भी रमज़ान में नाजिल हुआ। कुरान करीम में हक़ ताला खुद फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान उतारा। मालूम ये हुआ कि रमज़ान की जो अहमियत बढ़ी है वो कुरान की वजह से है, कोई शक नहीं इसमें। और इसीलिए रमज़ान के महीने की अहमियत और बढ़ गई। बिल्कुल। इसलिए इन दोनों के दरमियान ताल्लुक है। फिर रमज़ान के अंदर भी वो रात जिसके अंदर खुसूसन इसका तज़किरा किया गया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा। तो यहाँ हमें एक बड़ी हिकमत की बातें मिलती है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को जो फ़ौक़ियत दी है और उसके अंदर जो सवाब बढ़ा दिया है वो कुरान की वजह से बढ़ाया है। बेशक, कोई शक नहीं इसमें। इसी तरह
لیلۃ القدر کی رات کو جو فوقیت ملی ہے وہ قرآن سے ملی ہے. کیا بات ہے. اس کے علاوہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم فالوور ہیں ان پر جو قرآن کریم نازل ہوا تو وہ تمام انبیاء کے سردار بن گئے. اور یہ امت جس پر قرآن کریم نازل ہوا یہ تمام امتوں سے بڑھ گئی. سبحان اللہ. تو یہ دونوں کے درمیان تعلق ہے کہ اگر یہ اس قوم کو جو بھی فوقیت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں تو ہم دنیا کی بہتر سے بہتر قوم ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں. بالکل. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی کو چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. لیکن بہرحال جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا بات ہے. تو ہم لوگ جو ذلیل و خوار ہوئے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر ہوئے ہیں. کیا بات ہے. بالکل صحیح کہنا آپ نے. یہ بات بالکل بجا فرمائی ہے. میں آپ سے ایک نارمل ایک عام مسلمان کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کی نسبت اگر ہم رمضان میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو مولانا صاحب اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کی طرف سے دینے کی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ رمضان میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ان کو آپ بتائیے کہ وہ کیا ہے. رمضان میں ہر چیز کا ثواب وہ بڑھ جاتا ہے. بے شک کوئی شک نہیں. ظاہر بات ہے کہ ویسے بھی اگر قرآن کریم کو حدیث میں فرمایا اس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا, ایک ہوتا ہے لفظ, لفظ مانے جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں, بالکل صحیح, وہ نہیں حرف, ٹھیک ہے, جیسے الفابیٹیکل میں جو بھی ہوتا ہے, تو حرف آپ نے پڑھا تو اس ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. سبحان اللہ. تو حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو الف لام میم در حقیقت ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے, اور ہر حرف میں 3 حرف, ہر لفظ میں 3 حرف ہیں. جیسے الف کے اندر الف لام اور فا ہے, لام کے اندر لام الف اور میم ہے, اور میم کے اندر میم یا میم ہے. تو اگر کسی نے الف لام میم کا تلفظ کیا تو رمضان کے علاوہ اس کو ملتے ہیں 90 نیکیاں. ٹھیک ہے, اگر وہ صحیح طور پر مخارج اور صفات کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالی ہر نفل چیز کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں. کوئی شک کہ اگر وہ ایک نفل پڑھتا ہے تو ایک نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر, اور ایک فرض کا ثواب ایسا ہے جیسے 70 فرضوں کے برابر. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ہم کسی کے پاس لوہا لے کر جائے اور ہمیں گولڈ کا بھاؤ ملے. بالکل صحیح. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جہاں عید کا چاند ہوا کہ اب آپ اگر لوہا لے کر جاؤ گے تو چنے بھی نہیں ملیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس ساتھ ہیں بابرکت ساتھ ہیں. جی بالکل. تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیل لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو بس کیا آؤ اور کماؤ. بالکل. اچھا, ابھی آپ نے بات کی مخارج اور تجوید کی, تو میرا اس حوالے سے آپ سے یہ سوال ہوگا مولانا صاحب کہ ایک شخص نارمل اپنے انداز میں قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے اور ایک ترتیل سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تجوید سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے کچھ خاص انعام و اکرام ہے؟ اس حوالے سے حدیث ہے اس کے بارے میں, والذی یقرأ القرآن ویتتعطع فیہ, وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, وہو شاق لہ, اور قرآن کریم پڑھنا اس کے لیے تھوڑا دشوار ہے, مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے, تو حدیث میں فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ وہ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کیا بات ہے. مولانا صاحب, میں ایک سوال آپ سے قرآن کے سیکھنے کے حوالے سے کروں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ اتنے عرصے سے قرآن پاک بچوں کو وہاں پر پڑھا بھی رہے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو آپ پلیز بتائیے گا کہ جو وہاں پر جو مدرسے کا سیٹ اپ ہے وہ کیسا ہے, صرف ناظرہ ہے, حفظ بھی ہے, کتنے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں اور کس طرح کا انتظام وہاں پر کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں مدرسہ فیض القرآن جو اسلامک سوسائٹی آف ٹورنٹو کے ماتحت چلتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ مسجد دارالسلام, اور اسی طرح جو مدرسے کا پورا اہتمام ہے وہ مدرسہ فیض القرآن کے نام سے چلتا ہے. وہ پہلے کسی زمانے میں تھورنکلف اسکول میں چلتا تھا, اور وہاں بچے چونکہ بلڈنگوں میں رہتے تھے تو وہاں سے آتے تھے, اور بعضوں کے لیے بس کا بھی انتظام کیا جاتا تھا. پھر وہ مدرسہ منتقل ہو گیا مسجد دارالسلام کے اندر, یہاں پر آ گیا, وہاں چل رہا ہے, اور یہ شام کو چلتا ہے, شام 5:15 سے لے کر 7:30 بجے تک.
ٹھیک. اور تقریباً اس میں اس وقت 400 کے قریب بچے بچیاں ہیں. اچھا. اور وہ بعض لوگ اس کو خود وہاں ڈراپ کر جاتے ہیں والدین، بعضوں کے لیے بس کا انتظام کیا گیا ہے. اور یوں سمجھو کہ تقریباً 300 کے قریب بچوں کی اپلیکیشن ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ میں پڑی ہوئی ہے. کیا بات ہے. تو یہ تو شام کو جو مکتب چلتا ہے جس میں بچے آ کر ناظرہ پڑھتے ہیں، جی جی. اسی ناظرہ کے ساتھ ان کے لیے عقائد جو ہیں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جو ساؤتھ افریقہ کا پورا ایک سیٹ ہے. اچھا. اور اسی میں سیرت کی کتاب ہے، اخلاق کی کتاب ہے اور فقہ کی کتاب ہے. یہ تمام کتابیں ان بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور ان کو اسکول کے جیسا درجہ ہے اس اعتبار سے ان کے کلاس سیٹ اپ کی ہے. اور ایک وقت میں جا کر وہ بچے جب ہمارے یہاں سے جاتے ہیں تو کم از کم ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ نماز کو اچھی طرح پڑھ سکیں، نماز زکوٰۃ وغیرہ کے اور روزے کے مسائل جو ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور دوسروں کو بعض تو سمجھا بھی سکتے ہیں. ایسے بھی ذہین بچے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارا مکتب کا نظام ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے یہاں تقریباً 40 کے قریب بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کا حفظ کرتے ہیں پارٹ ٹائم کے اندر. یہ بچے آتے ہیں 5:15 بجے اور وہ 8 بجے اپنے گھر جاتے ہیں شام میں. شام میں یہ اسکول کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بچے وہاں پر 3 گھنٹے کے قریب وہ وہاں پڑھتے ہیں. اور کوئی بچہ 3 سال میں، کوئی 4 سال میں اپنے ذہن کے اعتبار سے وہ وہاں حافظ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے کے اندر فل ٹائم حفظ کا بھی نظام ہے جو تقریباً 8:15 سے چلتا ہے دوپہر 3:15 بجے تک. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی تقریباً 20 بچے کے قریب ہیں. 20 بچے فل ٹائم کے اندر ہیں. کیا بات ہے. تو فل ٹائم عالم کلاس، فل ٹائم حفظ کلاس ہے، فل ٹائم عالم کلاس ہے جو شروع سے چلتا ہے. بچے اس میں اردو سے لے کر عربی تک کی پوری تعلیم وہاں دی جاتی ہے. اس سال ہمارے یہاں تقریباً یوں سمجھو کہ مشکات جو اخیری سال جو ہوتا ہے جس کے اندر بچہ فارغ ہوتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے والا جو سال ہے، اخیری سال سے پہلے والا سال، وہاں تک کی کتابیں ہمارے یہاں ہیں. اس کو مشکات کا درجہ کہتے ہیں. اور تقریباً اس فل ٹائم عالم کلاس میں بھی ہمارے یہاں تقریباً 40 سے 45 بچے ہیں. کیا بات ہے. زبردست. میں آپ سے اس حوالے سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بچوں کے لیے تو سیٹ اپ ہے جی کہ ایک قرآن کا اور درس و تدریس کا بھی ایک ہمارے پاس نظام ہے. ہمارے وہ لوگ جو بیچارے کسی وجہ سے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ پائے، وہ ساتھی ہمارے بہنیں بھائی، اور اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک تو ویسے ہی انسان کا وہ والا اب وہ نہیں رہتا جذبہ ہے، کہنا چاہیے ایک بچپن کی میموری بھی اچھی ہوتی ہے، تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. اور دوسری چیز ایک شرم بھی ہوتی ہے. صحیح. تو آپ کے پاس تو ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جن کو قرآن پاک سیکھنا بھی ہوتا ہوگا. آج کل ٹھیک ہے آن لائن ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں ایک ان کو انکریج کرنے کے اعتبار سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ایسا کیا کریں کہ ان کا دل لگے اور وہ اس میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں عبداللہ بھائی، تو وہ ان کے پاس بڑی عمر کے بچے پڑھتے ہیں اور باقاعدہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. تقریباً 15-20 لوگ ہیں جو ان کے پاس قرآن کریم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں ان کے پاس سیکھتے ہیں. ہمارے یہاں بچے وہ آتے ہیں بڑی عمر کے لوگ. لیکن میری ساری مساجد والوں سے یہ گزارش ہے کہ بھئی ایسا کوئی انتظام کیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کریم کی اس دولت سے محروم نہ رہ سکیں. اگر بچپن کا جو زمانہ جو انہوں نے غفلت کے اندر یا کسی وجہ سے وہ سیکھ نہیں سکے، تو وہ یہاں پر اس پروگرام کو انجام دے کر یا اس پروگرام کو شروع کر کر وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کے لیے باقاعدہ کسی عالم کو جو قرأت کا بھی جاننے والا ہو اس کو ہائر کیا جائے. بالکل. مولانا صاحب ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے فرمایا کہ وہاں پر آپ کے پاس یہ سیٹ اپ بھی ہے کہ وہ ایڈلٹ جنہوں نے قرآن کسی وجہ سے نہیں پڑھا تو ان کی بھی تھوڑی بہت مدد کی جاتی ہے. میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان ساتھیوں کے بارے میں، ان بچے بچیوں کے بارے میں جن کے پاس قرآن کی تعلیم یا نالج ہے، انہوں نے حفظ کر لیا قرآن کو، تجوید کے ساتھ پڑھ لیا، اب وہ فارغ التحصیل ہو گئے. ان کی ذرا ذمہ داری کے حوالے سے آپ پلیز کچھ تھوڑی سی باتیں بتائیے کہ آج کل کے دور میں نفسا نفسی کا دور ہے، بھٹک جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ
وہ بچے بچیاں جنہوں نے قرآن تو پڑھ لیا ہے, کچھ کتابیں بھی پڑھ لی ہے, جی اس کے لیے یا تو ویک ڈیز میں شام کے اندر ایک دن یا 2 دن, یا ویکینڈ کے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ٹھیک ہے, ان کے لیے کوئی ایسے کلاسز چلائے جائیں کہ اس میں تھوڑا کم از کم ان کو اتنی قرآن کی تعلیم دی جائے کہ وہ اپنی نمازوں کو صحیح کر سکیں, صحیح بات, نماز کے جو مسائل ہیں وہ صحیح کر سکیں اور صحیح طور پر وہ نماز پڑھ سکیں. تو اس کے لیے ویکینڈ کے اندر پروگرام کو ترتیب دیا جا سکتا ہے, یا ویک ڈیز کے اندر بھی اگر شام کو اگر ایسا کوئی پروگرام ترتیب دیا جائے تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو کہا کہ وہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو حافظ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی اس لائن کو چھوڑ دیتے ہیں, جی بالکل, تو اس کے لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, ان بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کریم کا دور کرے. بالکل صحیح, اور وہ ضروری ہے, اگر وہ دور نہیں کریں گے تو قرآن کریم کو وہ بھول جائیں گے. تو اس کے لیے اگر وہ تھون کلپ میں رہتے ہیں مثلا تو وہ ہماری مسجد میں آئیں, اگر انشاءاللہ ہم اس کا بندوبست کر سکتے ہیں, یا اپنی اپنی جگہ پر وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہاں کسی عالم کو جا کر وہ سنائے روزانہ آدھا پارا 1 پارا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ قرآن ان کو واپس یاد ہو جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل. اچھا, رمضان کے علاوہ عمومی دنوں میں اگر ہم ذکر اذکار کے حوالے سے بات کریں تو مولانا صاحب آپ کی کیا ترتیب رہتی ہے؟ اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, کہ کوئی تسبیحات ایسی ہوں جو آپ پڑھتے ہیں جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہو, یا کوئی اور ایسا عمل آپ کرتے ہوں کہ جس سے دل کا سکون ہو, اللہ پاک راضی ہو, ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ بڑھیں, تو اس حوالے سے حدیث کے اندر جن اذکار کو بتلایا گیا ہے جی جی وہ ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جو اذکار ہیں حدیث پاک میں فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان, سبحان اللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دے گا, اعمال تولنے کی ترازو کو بھر دے گا. والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بینہما ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ثواب اتنا ہے کہ جو زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے گا, یعنی اتنا اس کا ثواب ہے. تو ظاہر بات ہے ایک چھوٹا سا جملہ ہے, ہمیں کہنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی, ہم زبان پر کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی. اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں, بالکل بڑے ہلکے ہیں, اور میزان عدل کے اندر جب اس کا وزن ہوگا تو بڑے بھاری ہوں گے, اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو کلمے ہیں بظاہر بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے جو اوقات ہے اس میں سے 1 گھنٹہ یا کم از کم کچھ وقت روزانہ ایسا نکالے کہ صبح کے اندر تیسرے کلمے کی ایک تسبیح ہے, استغفار کی ایک تسبیح ہے, درود شریف کی ایک تسبیح ہے, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح ہے. اس کو صبح اور شام پڑھتا رہے. یہ ہمارے بزرگان دین کے وہ معمولات ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, جو خاص لوگوں کے لیے ہیں ان کو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا چاہیے, بلکہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, کوئی شک نہیں اس میں. مولانا صاحب, اور خصوصاً نماز کے اندر رمضان کے اندر اور زیادہ کرنا چاہیے. جی کہ بالکل, رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ حد سے چلا گیا اور کوئی آدمی اس سے محروم ہو گیا, بالکل, تو وہ اس کو واپس آئندہ سال ملے یا نہ ملے. اور آج کل جو حالات کووڈ کے حوالے سے چل رہے ہیں تو وہ تو بالکل. حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی اور اس نے غفلت کے ساتھ گزار دیا تو اس کے لیے بڑی محرومی رہی, یعنی اس نے کوئی چیز کمائی نہیں, اتنا بابرکت مہینہ گیا اور اس نے کچھ نہیں کیا. کوئی شک نہیں, اللہ ہم سب کو. اور یہ وہ مہینہ جس کے اندر حدیث پاک میں جیسے فرمایا کہ اذا دخل رمضان, جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے, فتحت ابواب السماء, آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور جو شیاطین جو ہمیں ہر وقت ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کو برے کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو باندھ دیتے ہیں,
سفدت الشیاطین اللعان، جو ایسے بڑے شیاطین ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے روزوں کو خراب نہ کرے. کیا بات ہے. اللہ کی طرف سے پورا ایک ایسا انتظام آپ کو دے دیا گیا ہے کہ جس کے اندر کھلی چھوٹ ہے کہ اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. صحیح، بالکل. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اعمال صالح کریں. تو میں آپ سے اسی حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عموماً رمضان کو 3 اشروں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک رحمت کا، مغفرت کا، ایک جہنم سے آگ کھلاسی کا ہے. تو کوئی خاص اس کے حوالے سے احادیث ہوں یا کوئی خاص ایسی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں؟ اس میں ایک حدیث ہے اور حدیث کا ٹکڑا ہے کہ وہ شہر اولہ رحمت. ٹھیک ہے. کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے. کیا بات ہے. وہ اوسطہ مغفرت، اور اس کا درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت ہے، بخشش کا ہے. وہ آخرہ عتق من النار، اور اخیری جو اشرا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، یعنی اس میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ پہلے سے ہی یہ رحمت ہے، اور دوسرا اشرا ہے جو مغفرت کا ہے، اور اخیری اشرا جو ہے جس کے اندر اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. تو یہ اس حدیث کے حوالے سے یہ اس کے فضائل ہیں تینوں اشرے کے. اور ایک بات دوسری ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کے اندر جو کور دن ہیں رمضان کے وہ اخیری 10 دن ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا ہے. اور اسی اخیری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، اس کے اندر انسان کو سب کچھ کرنا چاہیے جتنا وہ کر سکتا ہے. ویسے بہت سی راتیں ہم نے ایسی جگہوں پر گزار دی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے. ہم کچھ راتیں جاگ لیں گے تو ایک رات کا ثواب جو قرآن کریم میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس کے علماء جو سال بناتے ہیں 1000 مہینے کے 83 ایئرس اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے اس کے. بالکل صحیح. کیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو پھر سے میں یہ کہوں گا توفیق دے، اور تمام جو راتیں ہیں ان سب کو ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق دے. جی مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہوگا کہ دیکھیں علم و ذکر کی تو ہم نے بات کی کہ ہاں اگر ہم یہ وظیفہ کر لیں یا یہ دعا پڑھ لیں تو یہ تو رمضان کے علاوہ ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ رمضان میں اور زیادہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور رمضان میں ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے چونکہ اس ماہ کے اندر قرآن اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، اس لیے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. بالکل صحیح. میں ان جنرل آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر ہمیں اپنی تصحیح کا موقع، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے. میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں اس مہینے کو کہ چونکہ میرا جو انجینئرنگ پروفیشن سے تعلق ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے اوور ہالنگ ہوتی ہے کہ آپ کا جو انجن ہے جہاز کا یا گاڑی کا، اس کو آپ واپس پھر سے ایسا فٹ کر رہے ہیں کہ جیسا اس کو بنایا گیا تھا. تو اسی طرح میں اس کو اسی طرح اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جس طرح سے ہم کو پاک صاف بھیجا ہوتا ہے دنیا میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم اسی طریقے سے ہو جائیں. تو میرا اس حوالے سے یہ سوال ہوگا کہ عبادات اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی گزارنے کے بہت سارے آداب ہیں، لوگوں سے معاملات ہیں، جھوٹ بولنا اور دوسری چیزیں. اس حوالے سے اگر ہم رمضان کے مہینے میں اپنی کوشش کریں تو آپ ہمارے ناظرین کو اس میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم نے چھوڑنی چاہیے، لیکن رمضان میں تو بڑھ چڑھ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جھوٹ سے ہم دور رہیں، غیبت سے دور رہیں، کسی پر بہتان تراشی سے دور رہیں، اور اسی طرح حسد اور بغض سے دور رہیں، تاکہ رمضان کے مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. اگر ان گناہوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم کچھ عمل کرتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمارے روزوں کا جو ہم پر اثر ہونا چاہیے، ہماری تلاوت کا جو ہم پر اثر ہونا چاہیے، ہماری تراویح کا جو ہم پر اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ یوں سمجھو کہ جیسے اگر ہمارے فون کے اندر بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پلگ کر کے چارجنگ میں لگاتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمارے لیے رمضان کا مہینہ پورے سال کے لیے بیٹری چارج کا کام دیتا ہے. ہم نے جتنا اس میں سے اپنی بیٹری کو فل چارج کیا ہے، یہ پورا سال
اس کا فائدہ ہمیں ہوتا رہے گا. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے جس کا رمضان کا مہینہ بہترین گزرا, کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے کو اچھی طرح گزارا, عبادت کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے, تو اس کا سارا سال بہترین گزرے گا. لیکن اگر اس نے صحیح نہیں گزارا تو پھر ظاہر بات ہے کہ رمضان کے بعد. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. مولانا صاحب, آپ کی باتیں سن کر تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو چلتے رہنے دیں, لیکن بات یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے. تو رمضان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو, جو پوری امت ہماری سن رہی ہے, وہ نہ صرف ٹورنٹو میں بلکہ یہ جو پروگرام ہے یہ سیٹلائٹ کے تھرو دنیا بھر کے مختلف حصوں میں بھی دیکھا جائے گا, تو ایک عمومی اگر ایک آپ میسج دینا چاہیں گے ہماری امت کو اس رمضان کے حوالے سے, نفسا نفسی کا دور ہے, کووڈ بھی ہے, دیگر بیماریاں ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے اندر مسئلے مسائل ہیں, تو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ ایک دعا سے پہلے اگر آپ ایک میسج دیں تو ہم دعا کرائیں گے. ہمارا میسج یہی ہوگا کہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. جیسے ایک مہمان آتا ہے تو اس کی ہم قدر کرتے ہیں, اللہ کے اس مہمان کی بھی قدر کریں, اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو اسی طرح ہم گزاریں, اس کو اسی طرح وصول کریں اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو اور مغفرت کو, جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے, حق ادا کریں. بالکل اس کا رمضان کا پورا حق ادا کرنا چاہیے. اور یہی ہمارا سبق ہوگا کہ اس رمضان کے مہینے کے کسی بھی گھڑی کو اور کسی بھی گھنٹے کو اور کسی بھی دن کو ہم غفلت کے ساتھ نہ گزاریں, اس لیے کہ یہ وقت پھر آئندہ ہمیں ملے یا نہ ملے, آئندہ سال ہم رمضان میں ہوں گے یا نہیں. بہت سے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو ہم اچھی طرح گزاریں اور یہ سمجھ کر گزاریں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور بھی عبادت کی توفیق دے گا. آمین انشاءاللہ. مولانا صاحب, بس پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک اچھی سی اگر آپ دعا فرما دیں. ٹھیک ہے. تو ہر وہ شخص جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے, اگر انشاءاللہ آمین کہے, کیا پتہ آپ کی اس دعا کے وسیلے سے ان کا کوئی کام بن جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ تو نے مہمان کے طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے, اے اللہ اس مہینے کے اندر تیری رحمت کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تو ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کے لیے تیری مغفرت واجب ہو چکی ہے. اور اے اللہ جس طرح تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے اور بیچلا حصہ مغفرت ہے اور اخیر والا حصہ یہ عتق من النار ہے, ہم تمام کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. ہماری گردنوں کو, ہمارے اہل و عیال کی, والدین کی, جاننے والوں کی, رشتہ داروں کی, جتنے یہ پروگرام سن رہے ہیں, جتنے زندہ ہیں مردہ ہیں, سب کی اللہ گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما کر تمام کو جنت الفردوس کا حقدار اور وارث بنا دے. اس رمضان کے مہینے کے اندر جو بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہیں اللہ اس پر ہماری پکڑ نہ فرما. اس رمضان کے مہینے بھی جو باقی گھڑیاں باقی ہیں, جتنے دن باقی ہیں, اے اللہ اس کو اس کی اہمیت جانتے ہوئے اس کے اندر ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا, تیری رحمت کے وصول کرنے کا ذریعہ بنا, تیری رحمت کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کا ذریعہ بنا. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے تمام گناہوں کو اپنی دریائی رحمت سے معاف فرما اور آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
مولانا صاحب جزاک اللہ، آپ نے اتنا ٹائم نکالا، آپ یہاں تک آئے ہمارے لیے، ہماری پوری امت سے آپ نے جو کوئی دیکھ رہا ہے یہ پروگرام ان سب سے بات چیت کی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے جو کہ ابھی آپ نے یہاں پر ہمارے سامنے فرمائی ہے. میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس وعدہ کرنا ہے کہ آپ پھر کبھی ضرور تشریف لائیں گے اور اسی طرح اچھی اچھی باتیں ہمارے ناظرین کے لیے. انشاءاللہ ضرور. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا محمد صاحب کے ساتھ، اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کی جو ہے اہمیت، افادیت، اور جو قرآن پاک کی اسپیشلی تلاوت کے حوالے سے جتنی بھی احادیث اور تعلیمات مولانا صاحب نے بتائیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام اس حوالے سے بہت پسند آیا ہوگا. اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. جب بھی آپ کو خیال آئے طاہر شیخ کو، مولانا صاحب کو اور ہماری جو ٹیم ہے ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. حالات حاضرہ کی اس ایپیسوڈ سے ہم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.